अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम मुस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 66। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। जी, तो कल हमने रीड किया था कि बॉस ने कर लिया है उरैद को अपने कब्ज़े में और उसके साथ साथ उसकी बीवी हस्सा को भी किडनैप कर लिया। तो क्या अब उरैद बच पाएगा उसके जाल से और बचा पाएगा अपनी हस्सा को कि नहीं, ये जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। मैम, आपको कैसे खबर कि सबकी जान खतरे में है? उनका माथा ठटका था। मुझे भी फ़ोन कॉल आई थी, अगर मैं नहीं गई वो उरैद को मार देंगे। वो आंसू भरी निगाहों से बोली। मैम, आप क्यों नहीं समझ रही? ये ट्रैप है आपके लिए। उरैद सर से मेरी कुछ देर पहले बात हुई है, वो बिल्कुल सही सलामत है। बिलफर्ज, अगर उनकी जान को खतरा भी है तो वो कभी गवारा नहीं करेंगे कि उनकी बीवी ऐसे लोगों के बीच जाए। वो अटल अंदाज में बोलता उसे कुछ अपना कायल कर गया। उरैद सच में ठीक है? वो मासूमे से पुर लहजे में बोली। जी मैम, आप अंदर जाएं, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। वो हमदर्दाना लहजे में उसे वापस अंदर जाने का कहता हुआ बोला। अज़वाज से पहले खामोशी से अंदर की तरफ कदम बढ़ाती, गाड़ी से एक आदमी निकलता, एक गार्ड का निशाना लेता, उसकी पीठ पर गोली चला चुका था। मैम, आप अंदर जाइए, वो दर्द से चूर आवाज़ में बोला। अज़वा ख्वास पाख्ता से एक कदम भी ना बढ़ा सकी। दूसरा गार्ड फौरन अलर्ट होता, गिरने वाले गार्ड को थाम चुका था। गाड़ी में मौजूद एक आदमी अज़वा को दबोच चुका था। गार्ड फौरन अलर्ट होता, एहतियात से हमला कर गया, क्योंकि उसे खदशा था कि कहीं गोली अज़वा को ही ना लग जाए। उसके हमले से बचता बचाता गाड़ी में बैठता, अज़वा को भी अंदर घसीट चुका था। अज़वा ने हाथ पाँव चलाते उसकी गिरफ्त से आसान होने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो झटपटाती रही, मगर वो बिना गाड़ी रोके उसे वहाँ लेकर जा चुके थे। गार्ड ने पहले परेशानी से अपने साथीदार को देखा। वो उरैद के नंबर पर मैसेज छोड़ता, उससे लिए अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। उसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। आसिम उरैद के साथ अपने कुछ साथियों को इनकी कैद में जिगरा देख सकता था। उसने अपने सारे साथियों को उसकी पोजीशन बताते बहुत ही एहतियात के साथ इस मामले को निपटाने का सोचा। खास और उसके चंद खास आदमी ही यहाँ मौजूद थे। वो समझ रहा था जैसे सारी गेम ही मेरे हाथों में है, मगर वो बहुत जल्द शिकस्त खाने वाला था। खारी तो फिक्र मत, तुझे भी भरपूर मौका मिलेगा। आखिर इस लड़के पर तूने 2 साल खर्च किए। वो खपाजत मुस्कुराता नजरे अज़वा के खूबसूरत चेहरे पर टकाता हुआ बोला। उसने अज़वा का बाजू अपनी गिरफ्त में कैद किया था। फिर उसे लेते हुए वो एक कमरे की जानिब बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपने किसी मकरूह सवार में कामयाब होता, आसिम अपने प्लान पर अमल दरामद करता उन पर हावी हो चुका था। अब गेम उल्ट हो चुकी थी। बास ने शदीद टेंशन से इसने सिचुएशन को देखा। दोनों तरफ से चलती गोलियों के बछार पर अज़वा खौफज़दा हो चुकी थी। उरैद ने कदम उसकी जानिब बढ़ाते उसे अपनी पनाहों में कैद किया। वो उसे कदरे कोने में पहुंचा चुका था। इसमें इसके पीछे छुप जाओ, मैं यहीं हूँ, सब संभाल लूँगा। वो सपाट अंदाज के साथ बोलता, उसका गाल थपथपाता बास की जानिब पर गया। बास सबको मसरूफ़ देखकर वहाँ से भाग रहा था। उससे पहले ही उरैद ने उसे जा लिया। उरैद ने पूरी शिद्दत से उसकी नाक पर मुक्का मारा था, जिससे खून रिसने लगा। दूसरी तरफ से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। उरैद फौरन से संभलता उस पर पे दर पे वार करता चला गया। उसका हमला इतना माहिर ना था, बास को संभलने का मौका ही ना मिला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उसके हाथ को भारी बूट तले मसलता हुआ बोला। मेरी सांसें बसती हैं उसमें, तूने अपनी गलीस नजरें उस पर डाली। वो नीचे झुकता उसके मुंह पर एक और मुक्का जड़ चुका था। वो उसे ठोकरों की जिद में रखता उसे अतमुआ कर चुका था। वो सिर्फ मेरी बीवी है, मेरी चनूनियत है। उस पर उठने वाला हर हाथ मैं काट कर फेंक दूंगा। उसकी तरफ उठने वाली हर गंदी नजरें मैं नोच डालूंगा। वो दीवाना वार पे दर वार करता चला गया। अज़वा सांस रोक के उसकी जुनूनी अंदाज देख रही थी। शायद मैं तुझे जिंदा गिरफ्तार करता, मगर तूने मेरी बीवी को इन सब में शामिल करके मेरे अंदर सोए सवान को जगा दिया है, जो तुझ जैसे मुजरिमों के लिए खुद बहुत जाग उठता है। उरैद की मार से वो कब का बेहोश हो चुका था। उरैद पर जाने कौन सा जुनून सवार था कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अज़वा खुद नज़रों से कभी उरैद और ज़मीन पर गुरिस वजूद को देख रही थी। वो कमरे में टहलता कब से किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। आहर तक आकर उसने खुद कॉल मिलाई थी, जो काफ़ी तरद्दुद के बाद उठा ली गई थी। नकम्मो, अभी तक कोई इत्तला नहीं दी, काम हुआ या नहीं? पहुंचा दिया ना उस बुढ़े को ऊपर,
وہ غصے بھری آواز میں بولا تھا۔ سر کام تو ہو گیا مگر؟ دوسری جانب سے جملہ دورہ چھوڑنے پر وہ جھنجھلا گیا۔ مگر کیا؟ صاف صاف بات کرو، وہ سخت آواز میں چلایا۔ سر گاڑی کا نمبر وہی تھا جو آپ نے بتایا تھا، مگر اس میں کوئی بزرگ نہیں بلکہ ایک لڑکا اور لڑکی تھے۔ وہ بات مکمل کر دے اس کے ریئیکشن کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون تھا گاڑی میں؟ تم لوگ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ سر ہم نے دھیان نہیں دیا، لڑکی خاصی زخمی تھی، شاید مر گئی ہو۔ اسے جھٹکے پر جھٹکا دیتا اس کے غصے میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ تم لوگ انتہا کے نکمے ہو، ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ جانے کس کو مار دیا تم لوگوں نے؟ وہ اب تقریباً جھنجھلا سا گیا تھا۔ وہ تو کسی اچھی خبر کا منتظر تھا، یہاں وہ لوگ اسے دھچکے پر دھچکا دیے جا رہے تھے۔ ہم نے کام تو بالکل ٹھیک کیا تھا، مگر جانے وہ لوگ گاڑی میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ وہ منانے والے انداز میں بولا۔ تم لوگ ملو مجھے، ایک ایک کی خبر لیتا ہوں، وہ غصے سے کہتا کھٹاک سے فون بند کر چکا تھا۔ بہت اچھی قسمت ہے تمہاری عالم افندی، بار بار بچ نکلتے ہو۔ وہ عالم افندی کو ذہن میں لاتے دانت کچکچا گیا۔ وہ عالم افندی ہی تھا جس نے اس کی غلط روش پر یوسف کو کہتے اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ جب ان کے سمجھانے پر بھی حماد اپنی غلط حرکتوں سے باز نہ آیا تھا تو اس کا بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا تھا، غرض کہ انہیں کوئی بھی مالی امداد فراہم نہ کی جاتی تھی۔ جب یوسف افندی شیری کو لے کر یہاں سے بھاگ گئے تھے، وہ اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ اسے دے گئے تھے، مگر حماد صاحب کے سر پر عالم افندی کو برباد کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا جو آج تک اتر نہ سکا تھا۔ باز کا خون سے لت پت وجود ایک طرف پڑا تھا، چہرے سے ماسک کب کا ہٹ چکا تھا۔ وہ 40-45 کے درمیان کی حاملیت کا شخص تھا۔ اس کا گناہوں میں لتھڑا وجود ایک سائڈ پر پڑا تھا، کسی نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اپنے مشن پر کامیابی پر عرید اور عاصم دونوں ہی بے تحاشا خوش تھے۔ عرید اس بات سے سخت خفا تھا، اس نے کیا سوچ کر اس بات کے بہکاوے میں آ کر گھر سے باہر قدم رکھا۔ سارا معاملہ سیٹ ہونے پر وہ وسوا کی طرف بڑھا تھا جو خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ جنونی روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے نزدیک آیا اور اس کے ہاتھ تھامتا اس مارے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسوا اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ دیکھ کر گھبرا رہی تھی، وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ عرید اسے باہر لاتا گاڑی میں بٹھا چکا تھا، پھر گھوم کر خود دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر جگہ سنبھال چکا تھا۔ اسوا نے ایک پل بھی اس پر سے نظریں نہ ہٹائی تھی۔ اس کے بازو سے رستا خون اس کی شرٹ کا داغ دار کر رہا تھا۔ اس کا غصے سے بھرپور انداز دیکھ کر اس میں بولنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ عرید آپ کی چوٹ سے خون بہہ رہا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے منمنائی، مگر دوسری جانب سے جواب ندارد۔ عرید پلیز اگر میری غلطی میری ہے، آپ مجھ سے خفا ہوں، خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسوا کیا تم 2 منٹ چپ رہ سکتی ہو؟ مجھے خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے دو، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اسوا کی زبان پر تالا لگ چکا تھا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسپتال سے نکلتا نستی کی مسجد میں آیا تھا، رب سے اس کا تعلق ہمیشہ مضبوط رہا تھا۔ اس نے کبھی خود کو کسی بھی حالات میں بھٹکنے نہ دیا تھا۔ سر کے زخم سے ٹھیسی اٹھ رہی تھی، ایک بازو بھی پٹی میں چکرا تھا جہاں ہلکا سا زخم آیا تھا۔ وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا وضو کرتا چلتا ہوا مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، رفتہ رفتہ نمازی جمع ہونے لگے تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا حال نمازیوں سے بڑھ چکا تھا۔ امام صاحب کی امامت میں اس نے نہایت خشوع و خضوع سے نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے، مگر وہ وہی جم کر بیٹھا رہا۔ حال میں موجود نمازیوں کا رش چھٹا تو مولوی صاحب کی نظر اس پر گئی تھی جو زخمی حالت میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے نزدیک آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ کیا ہوا بچے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ پرشفقت مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولے۔ بہت قیمتی چیز داؤ پر لگی ہے، رب سے بس وہی مانگنے بیٹھا ہوں۔ مجھے امید ہے میرا رب مجھے مایوس ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ سر اٹھاتا ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بہت خوب، جب اللہ پر یقین ہے تو وہ تمہیں بے مراد لوٹنے نہیں دے گا۔ ان کے چہرے پر ابھی بھی ویسی ہی شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ اپنی بے وقوفیوں میں بہت کچھ الٹ پلٹ کر چکا ہوں، کسی نے مجھے نہیں سمجھا، اور جس نے مجھے سمجھا میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا۔ مگر اب جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا پھر سے سب کچھ غلط ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ اللہ پر یقین بھی ہے پھر بھی مایوس ہو رہے ہو؟ اس کی بات سنتے جواباً بولے۔ مایوس نہیں ہو رہا، بس اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، دل چاہتا ہے اس کی ساری تکلیفیں خود پر لے لوں،
وہ اپنی تکلیف بلائے اگر کسی کو سوچ رہا تھا تو وہ صرف اور صرف زمیرہ افندی تھی۔ میرے بچے، آزمائش کی گھڑی ہے، اگر تم اس آزمائش کی بٹی سے نکلنے لگے تو سونے کی طرح نکل جاؤ گے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ یزدان نے بڑی غور سے ان کی بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یزدان نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک اور بات، کیا پتہ آزمائش کا یہ پل پار کرتے کنارے پر تمہیں تمہاری من پسند چیز انعام کے طور پر مل جائے۔ اس کی سر پر دستے شفقت رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی باتوں نے جیسے اس کے بے جان جسم میں نئی روح پھونکتی تھی۔ اس کا اپنے رب پر یقین مزید پختہ ہوا تھا۔ وہ ان کے نظروں سے اوجھل ہونے تک ان کی پیٹھ کو دیکھتا رہا۔ اس کا کچھ دن یہاں رکنے کا پلان تھا، مگر گھر سے ملنے والی اطلاع پر وہ فوراً واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کبیر صاحب نے یہاں درپیش آنے والے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے فون رکھتے گھر کا رخ کیا تھا۔ وہ زخمی گارڈ کی حالت دریافت کرنے اور اپنے بازو کے زخم پر پٹی کروانے کے لیے اسپتال میں موجود تھا۔ ابھی وہ وہاں سے نکلتا جب اس کے موبائل پر کبیر صاحب کی کال آئی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں آپ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ وہ حشاش بشاش لہجے میں سلام دعا کرتا ہوا گھر والوں کے حال چال کے متعلق پوچھنے لگا، مگر دوسری طرف سے دی جانے والی خبر نے اسے پریشان کر دیا اور عید انہیں تسلی دیتے فوراً واپس آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ پریشانی سے فوراً گھر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے اندر گھر کے سامنے موجود تھا۔ وہ چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ لانچ سے ہوتا وہ کمرے میں آ گیا، اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے اندر آنے پر وہ فوراً اس کے نزدیک آئی تھی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے الماری کی طرف بڑھتا اپنے بدلنے کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ ازوا نے روئی روئی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اور عید، پلیز ایسا مت کرے میرے ساتھ، وہ روندی ہوئی آواز میں اسے دیکھ کر بولی۔ ازوا، ابھی میں بحث کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، فوراً پیکنگ کریں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ حکم سناتا واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا تھا۔ اور عید، کیا آپ مجھ سے اتنا ناراض ہیں کہ میرے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند نہیں کر رہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس مشن کے مکمل ہوتے ہی میرے ساتھ خوبصورت لمحے گزارنا چاہتے ہیں، مگر آپ مجھ سے ناراض ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ وہ شکوہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میری ناراضگی اپنی جگہ، مگر میں اس لیے بالکل واپس نہیں جا رہا، بلکہ میرو اور یزدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ICU میں ہیں۔ وہ وضاحت دیتا خاموش ہو گیا۔ میرو ICU میں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشانی سے مزید اس کے نزدیک آ گئی۔ ڈیڈ نے بتایا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب باقی تفصیل جا کر پتہ چلے گی۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بولتا فون نکالتا کسی کو کال کرنے کی غرض سے لاؤنج میں آ گیا۔ ازوا جلدی جلدی ہاتھ چلاتی پیکنگ کرنے لگی۔ اب تو اسے بھی واپس سے آنے کی جلدی تھی۔ وہ مسجد سے نکلتا واپس اسپتال آ چکا تھا۔ اب کی بار کسی نے بھی اس کی موجودگی پر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ داجان نے سب فی الحال اس معاملے پر خاموش رہنے کو کہا تھا۔ یزدان خاموشی سے چلتا بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ داجان نے اس کا کملایا چہرہ دیکھا تو خاموشی سے چلتے اس کے نزدیک آ گئے۔ وہ داجان کا کس قدر لاڈلا تھا، سبھی اس بات سے آگاہ تھے۔ بے شک انہیں میرو سے بے تحاشا محبت تھی، بلکہ اپنے سارے بچوں سے ہی تو وہ کیسے اسے تکلیف میں دیکھ سکتے تھے۔ اگر کوئی بچہ قدم لڑکھانے پر الٹی راہ پر چل نکلے تو اسے تھاما جاتا ہے، نہ کہ مزید دھکا دیا جاتا ہے۔ ان سب میں سے یزدان کہیں غلط نہیں لگا تھا۔ وہ تو خود حالات کا ستایا تھا۔ انہیں یزدان سے ہمدردی تھی۔ اس محض یہ غلطی تھی کہ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بے حد محبت کرتا تھا، چاہے وہ اس کی ماں ہو یا میرو۔ داجان، کیا آپ کو بھی لگتا ہے میں نے میرو کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی ہے؟ وہ سر اونچا کر کے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نہیں، مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا کہ تم میرو کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ ہی بینچ پر موجود خالی جگہ پر براجمان ہو چکے تھے۔ یزدان نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھے، کیونکہ میرو کے لیے تمہارے کھرے جذبوں سے میں واقف ہوں، مگر تم اپنے غصے میں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ غلط کر چکے ہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں، مگر ڈیڈ کو تو یہ لگتا ہے کہ میں میرو کو تکلیف میں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بولا تھا۔ نہیں میری جان، اسے ایسا بالکل نہیں لگتا، وہ غصے میں بول گیا وہ سب۔ تم بھی جانتے ہو میرو سب کو کتنی عزیز ہے، بس اسی لیے وہ ہائپر ہو گئے، اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ مگر انہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو خود اس کی یہ حالت دیکھ کر مر رہا ہوں، وہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولا۔ داجان نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ داجان،
مجھے میرو سے ملنا ہے، پلیز ڈاکٹر سے کہیں مجھے کچھ دیر کے لیے اس کے پاس جانے دیں۔ اس کی بے چینی کو دیکھ کر داجان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر سے ضد کر کے یزدان ICU کی جانب بڑھا تھا۔ داجان کے کہنے پر سب فی الحال خاموش تھے۔ اندر قدم رکھتے ہی پہلی نظر بستر پر لیٹے سجود پر گئی تھی، جو زخموں سے چور آنکھیں بند کیے ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے نزدیک تر آ گیا۔ اس کے نزدیک ٹھہرتے یزدان نے اس کے چہرے کو قرب سے دیکھا۔ میرو، میری جان، ایسا مت کرو میرے ساتھ، آنکھیں کھولو یار، تمہاری بند آنکھیں مجھے تڑپا رہی ہیں۔ میری زندگی مجھ سے ناراض تھی، ایک دفعہ آنکھیں کھولو تو صحیح، ساری ناراضگی سمیٹ لوں گا۔ تمہیں مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں تمہاری نہیں سنتا، یار اٹھ کر جتنا چاہے مجھے سناؤ، میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتا ہوا بول رہا تھا، یار جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہمارے نکاح کو، یار ابھی تک مجھے انتظار کی سولی پر لٹکایا ہے، کب کرو گی میری سزا ختم؟ اس کے ہاتھوں پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ مشینوں میں جکڑا اس کا نازک وجود یزدان کو تکلیف دے رہا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا کہ یزدان ہے بہت پریشان، کیا یزدان کی میرو کو لے کے، تو کیا یزدان کی دعائیں لے آئیں گی اثر اور ہو جائے گی میرو ٹھیک، اور ان کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔